अफगानिस्तान में पहले रशिया नाकाम होके गया, अब अमेरिका नाकाम होके भागा। फायर पॉइंट बना हुआ है, किसी भी वक्त जंग लग सकती है। तो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एक वक्त बाकायदा तौर पर इसराइल गया। मुस्लिम लीग नून में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो पार्टी की बागडोर संभाल सके। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज कैंपेन करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और मैं हूँ सलमा अजीज़। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें यही बताया जा रहा है कि PTI ने वाज़े अक्सरियत के साथ मैदान मार लिया है। और यही नहीं बल्कि PTI के जो वर्कर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोश व खरोश भी पाया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने PTI के एक टाइगर को अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ रिजवान साहब हैं और ये PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं और PTI के दबंग टाइगर हैं। इनसे कल के होने वाले इलेक्शंस के हवाले से हम पूछेंगे कि PTI ने कश्मीर के इलेक्शन में जो मैदान मारा है, आखिर PTI के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि जिस मैदान में पाँव रखते हैं जीत उनका मुकद्दर बन जाती है। जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके लीडर इमरान खान हैं, उन्होंने पिछले 24 साल से इस जद्दोजहद का आगाज़ किया और उनकी सारी की सारी चीज़ें सच्चाई पर मबनी हैं। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते खुद बनाते हैं। आपको नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला जब आप सच बोलते हैं और हकीकत बयान करते हैं, मतलब ये पहला लीडर है जो मुल्क की हकीकत अवाम के सामने रख रहा है। हर चीज़ बताता है कि इधर ये ख़राबी है, इधर ये ख़राबी है, मुझसे ये गलती हुई, पिछलों से ये गलती हुई, मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो असल बात यह है कि जब लीडर अपनी कौम से सच बोलता है तो फिर कौम उसको मौका देती है। फिर वो महंगाई नहीं देखती, फिर वो बेरोज़गारी नहीं देखती, फिर वो ये देखती है कि एक सच्चा ईमानदार लीडर हमारे साथ आया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर के इलेक्शन में जितनी कंपेन दूसरी जमातों ने की उसकी निस्बत कंपेन बहुत कम की गई। हमारे 2 मिनिस्टर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर उधर मौजूद थे और वो वहाँ की मेन पार्टियों के जो लीडरशिप थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, भुट्टो मैं दरमियान में कह जाता हूँ लेकिन बिलावल जरदारी साहब थे, मरियम नवाज़ मैं कह देता हूँ लेकिन मरियम सफदर थी क्योंकि वो कैप्टन सफदर की अनफॉर्चुनेटली वाइफ भी हैं। तो वो वहाँ पर ज़ोर लगा रहे थे। फिर PDM के हवाले से इन्होंने बड़ा वहाँ पर पहले एक कंपेन चलाने की कोशिश की कि हम कंबाइंड कंपेन करते हैं, क्योंकि इनके मफादात अपने अपने ज़ाती मफाद हैं। अगर कौम के मफाद के लिए ये लोग जाते तो शायद इकट्ठे हो जाते, क्योंकि इनका अपना एक लूट मार का बाज़ार आवाम को पता है। इन्होंने गर्म किया है, पहले पिछले 40-50 साल आपने देखा है इन्होंने बेताशा जायदादें बनाई हैं बाहर, बेताशा इस मुल्क को लूटा है। सिंध के अंदर देखें क्या हालात है, जिधर अब तकरीबन 13वां साल जा रहा है, सिंध में लगातार हुकूमत है। इससे पहले जो है उनको मैं काउंट नहीं कर रहा, जो पिछले 10 साल और जो उससे पिछले 10 साल वो मैं काउंट नहीं कर रहा। इसी तरह पंजाब के अंदर हुकूमत इनकी रही 10 साल मरियम बीबी की, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी और बहुत ज़्यादा रोला उन्होंने डाला था और अब आज ज़्यादा रो रही हैं। तो जो लीडर अपनी कौम के साथ सच बोलता है ना जी, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। कौम को पता है कि सच्चा लीडर है, इसने हमारे साथ सच बोलना है, इसने हमारे साथ झूठ नहीं बोलना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको मंजिलें उसकी आसान कर देता है। तो असल जो गिदड़ सिंगी है वो है हमारे लीडर की ईमानदारी, उसकी दयानतदारी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सादिक और अमीन कहा। इस मुल्क में मेरा ख्याल पहला लीडर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ने सादिक और अमीन कहा। तो बाकी सारे क्या हैं वो आपको पता है, सारे माशाल्लाह यहाँ पर चोर लुटेरे, कोई इधर से भागे कोई उधर से भागे। वो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग की मिसाल देते थे, चोर का भाई बघेरा, वो कूदे ना वो कूदे तेरा। तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, असफंद यार वली, अचकजई, ये सारे एक हैं। इनका मफाद अपना ज़ाती है। अगर ये कौम के मफाद के लिए होते तो शायद इकट्ठे इलेक्शन लड़े होते। तो यही हमारी गिदड़ सिंगी है, यही हमारी मेहनत है। इसके अलावा कारकुनान ने, कश्मीरी अवाम ने हमारा बहुत साथ दिया। कश्मीरी अवाम एजुकेट हो गई है। उन्होंने, जो लोग पहले उनके बारे में एक नारा लगाते थे, मैं उससे पहले भी इत्तेफाक नहीं करता था, अब भी नहीं करता, कि ये लोग पैसे के पुजारी हैं, जिधर पैसा देखते हैं उधर वोट डाल देते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऐसा नहीं किया, और हो सकता है पहले भी ऐसा ना किया हो, लेकिन एक बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। तो कश्मीरी अवाम ने इस दफ़ा हक सच का साथ दिया है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कश्मीर ने तो PTI को वोट दे दिया, खान साहब पे भरोसा जो है वो जाहिर कर दिया कि हम खान साहब पे बहुत भरोसा करते हैं। अब क्या वाकई आपको लगता है कि खान साहब उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? क्या वाकई खान साहब जो हैं वो कश्मीर के नुमाइंदा बन के उनका मसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करेंगे या इस मसले को हल कर सकेंगे? देखिए, इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश और नीयत होती है।
عمران خان جب کشمیر کا الیکشن نہیں جیتا تھا تو ایز اے پرائم منسٹر جب وہ اقوام متحدہ میں تقریر کرنے گئے تھے تو وہاں پر ان کے مجھے 2-4 الفاظ بہت اچھی طرح یاد ہیں اور پوری قوم کو یاد ہیں. انہوں نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اس کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. اگر آپ اس کو حل نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ اور پھر ہمارے لیے جہاد ہے اور پھر ہمارے لیے شہادت ہے. تو یہ قوم پوری دنیا کو انہوں نے پیغام بھیج دیا تھا کہ اس کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. یہ ایک فائر پوائنٹ بنا ہوا ہے, کسی بھی وقت جنگ لگ سکتی ہے. 2 ایٹمی قوتیں ہیں. دیکھیں وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے لیے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہم لوگوں نے جہاد کرنا ہے, جہاد کر کے شہید ہو جانا. تو ہم لوگ بالکل تیار ہیں اس کام کے لیے بھی, ہم لوگ اس کام کے لیے بھی تیار ہیں, ہمارا لیڈر بھی تیار ہے, ہم بھی تیار ہیں. پوری دنیا کو پیغام پہنچا دیا تھا خان نے کہ اس کو حل کریں. پوری دنیا میں سفیر بن کے نکلا کشمیر کا, ہر جگہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. پچھلے دنوں ایک اینکر نے سوال کیا انڈیا کے, تو انہوں نے کہا جی ہماری مرضی ہے کہ ہم سویلین ہمسائے بن کر ساتھ رہیں. ایک چھوٹی سی 2 باتوں میں خان صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم سویلین ہمسایہ بن کے رہیں, لیکن ایک RSSI کا جو نظریہ ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے مودی کا. یہ کہہ کے خان صاحب چلتے بنے. انہوں نے ایک پیغام دے دیا کہ اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو ہم پیار سے بات کریں گے, اگر آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے, اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم نے ریٹیلیٹ کیا تھا. پہلے ہم نے ابھی نندن کو پکڑا بھی تھا, ہم نے ان کو حوالے بھی کیا تھا. انہوں نے تو ہوا میں ایک بات کی نا کہ ہم نے وہاں پر بالا کوٹ میں بمباری کر دی, اور انہوں نے کافی درخت شہید کیے تھے, اور وہ پیرول اپنا گرا کر جہاز بھاگے. پیرول مطلب ان کا جو ہوتا ہے نا وہ فیول ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں, جو وزن ہوتا ہے وہ گرا کے وہ بھاگتے ہیں, اسپیڈ پکڑتا ہے جا. تو ہم نے جو ایکشن کیا وہ دن کی روشنی میں کیا, دنیا کو بتا کے کیا. ایک گرایا, ایک پکڑا, پکڑ کے ان کے حوالے کیا, اپنی سرزمین پہ بلا کے اس کو چترول ماری اور ان کے حوالے. اور ایک جو ان کا تھا نا میگ پلین, ہم نے اس کے بدلے ان کو ایک چائے کا کپ, ایک مگ پیش کیا. اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ فنٹاسٹک ٹی ہے. دیکھیں ہماری جو افواج پاکستان ہے اس میں بحری فوج ہے, فضائیہ ہے, اس کے اندر ISI ہے, اس کے اندر بری فوج ہے, اس کے اندر اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں, وہ ہر وقت تیار ہیں اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. دشمن اس بھول میں نہ رہے کہ یہ آپس میں سیاست کر رہے ہیں, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. ایک بات دماغ میں رکھیں, انڈیا میرا پیغام ہے, یہ انڈیا کو جیسے میرا لیڈر پیغام دیتا ہے اس کا ایک ادنا سا کارکن پیغام بھیج رہا ہے. یہ میرا پیغام ہے انڈیا کو کہ کسی بھی صورت ہم پر وہ حرکت نہ کرنا جو آپ نے سن 65 میں کی تھی کہ ہم ناشتہ لاہور کریں گے تو ہماری فوجیں دلی پہنچی ہوئی تھیں. اس دفعہ یہ نہیں ہوگا. اس دفعہ ہم لوگ ٹارگٹ میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ, اس سے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. ہم نے سارے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, کون سا میزائل کدھر مارنا ہے, کس جگہ سے کیسے اٹیک کرنا ہے. اس دفعہ وہ بھول نہیں کرنی جو آپ نے 65 میں کی تھی. ہم نے آپ کو دھول چٹائی تھی, میجر عزیز بھٹی شہید نے دھول چٹائی تھی, ایک جوان نے, ہماری ماؤں نے, بہنوں نے, ہمارے فنکاروں نے. اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے فنکار, ہمارے بلوچی بھائی, سندھی بھائی, پنجابی بھائی, کشمیری بھائی, چاروں طرف سے ہم نے اٹیک کیا تھا ان کے اوپر. اور ہمارے گھر کے بزرگ ڈنڈے, چھریاں, جتیاں, جو کچھ ملا. جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبوں سے, جنگیں سامان سے نہیں لڑی جاتی ہیں. اگر سامان سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, معذرت کے ساتھ افغانستان میں پہلے رشیا ناکام ہو کے گیا, اب امریکہ ناکام ہو کے بھاگا. تو جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں, جنگیں ہمیشہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں, ایمان سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. جس کا ایمان زندہ ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ بات طالبان نے بھی ثابت کی ہے. ابھی طالبان نے امریکہ کو وہ دھول چٹائی ہے. پچھلے 40-45 جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں دیکھ رہا ہوں افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے. پہلے رشیا کو مارا انہوں نے, سپر پاور تھی, اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے وہ سائڈ پہ پھینکا. اب انہوں نے امریکہ کی چترول کی, امریکہ کو پھینکا. آپ کدھر یہ وہ دور چلے گئے, وہ دور چلے گئے. اب صرف اور صرف جنگ ہوتی ہے ایمان پر, اور ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے راستے میں جان دینی ہے, جہاد کرنا ہے. اور یہ دنیا تو فانی ہے, یہ دنیا تو آج ہے کل نہیں ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو نہیں بھیجا, اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء اور صحابہ کرام, اولیاء کرام کی خواہش تھی شہادت. اگر ہمیں شہادت ملتی ہے تو اس سے بڑا رتبہ کیا ہے. دیکھیں اگر ہمیں شہادت مل جاتی ہے ہم تو تیار ہیں. تو انڈیا ایک بات یاد رکھے, بھول کر بھی اس طرف کا راستہ اختیار نہ کرنا, ورنہ وہ چترول ہوگی. جس طرح ابھی نندن کو تو ہمارے لوگوں نے مارا تھا نا, ہم انشاءاللہ آپ کے گھروں میں گھس کے آپ کو ماریں گے, گھروں میں گھس کے ماریں گے انشاءاللہ, گھس کے ماریں گے. جی یہ تو انڈیا کے لیے میسج ہو گیا. یہ بتائیے کہ جب سے PTI کی جیت ہوئی ہے کشمیر کے الیکشن میں,
تو ہم ہر طرف جو ہے ایک ہی نعرہ سن رہے ہیں کہ کشمیر کپتان کا ہے، جبکہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی کافی سپورٹ ہوا کرتی تھی کشمیر میں، لیکن اب تو ان کا مستقبل تاریک لگ رہا ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دیکھیں شہباز شریف بہت سیانے پولیٹیشنز ہیں. شہباز شریف نے کمپین کا بیڑا نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا جی مریم نواز کمپین کرے گی. تو میں نے ابھی شروع میں کہا نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو کچھ جگہ پر جب دشمن آتا ہے نا تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ اس کو راستہ دیتے ہیں بھائی جاؤ. وہ جدھر سے گزرتا ہے وہ آپ کے لیے راستہ بناتا جاتا ہے. تو مریم نواز نے جو کمپین پہلے گلگت بلتستان میں کی، تو آپ نے دیکھا وہاں پر کیا حال ہوا. لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں یا سننے آتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. اس کے پاس نظریہ کوئی نہیں ہے. اس کے پاس بات ہے عمران خان کے بچے، یہودی ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ، فلانا ایجنٹ. دیکھیں وہ لے کے چلتی ہیں پرانی باتوں کو. اب میں تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں جاؤں نا تو ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، ایک رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے، آپ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ نواز شریف کے دور حکومت میں ایک وفد باقاعدہ طور پر یہاں سے امریکہ گیا اور امریکہ سے پھر اسرائیل گیا مذاکرات کے لیے. یہ ان کے مذہبی امور کے ایک وزیر تھے، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا. اسرائیل میں باقاعدہ والیوم 10 جو بند پڑا ہے سپریم کورٹ میں، اس کے اندر یہودی جو اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کی پارٹنرشپ ہے اس کی ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے. کھولیں اس کو. میں کہتا ہوں آج میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں والیوم 10 کو اوپن کریں. نواز شریف صاحب جس سے مرضی ملے، آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ان کی ملاقاتوں سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس مرضی سے ملے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی میرے ملک کو گالی دے، کوئی میرے ملک کو برا بھلا کہے، کوئی میرے ملک کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دے. جس قسم کا فکرہ انہوں نے استعمال کیا نا، وہ صاحب جو ایک خبیث آدمی جو افغانستان کا، جس نے پاکستان میں پرورش پائی، ساری تعلیم بھی یہاں سے حاصل کی، کھایا بھی اسی ملک سے، اس کے ماں باپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں. اس نے جو جملہ استعمال کیا میں بڑی شرمندگی کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا. اس نے اس قسم کی لینگویج استعمال کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر گلی میں چلتے ہوئے ایک وہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو وہ جملہ کہیں، وہ آپ کے سر میں اٹھا کے اینٹ ماریں گے اور مار دیں گے آپ کو. اس قسم کا جملہ اس نے پاکستان کی ریاست کے بارے میں استعمال کیا کہ یہ ریاست اس قسم کی ہے. مجھے بتائیں، جو شخص اٹھ کے اس ریاست کے بارے میں بھونکتا ہے، آپ اس سے مذاکرات کرتے ہیں؟ جو بھی دنیا کا بندہ، دنیا کے یہ لوگ اس ملک کے بارے میں غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ دیکھیں دشمن دوست بنانا ایک علیحدہ بات ہے. جب ایک ملک کے اندر آپ رہتے ہیں نا تو دوست ہوتے ہیں. دوست سے اگر دوستی ٹوٹ جائے نا تو نسلی دوست وہ ہوتا ہے وہ کبھی دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا. جا کے نسلی دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا. یہ لوگ حمداللہ محب سے بات کرتے ہیں، کس قسم کی گھٹیا زبان اس نے استعمال کی ہے. یہ مودی کی والدہ کو ساڑیاں بیچتے تھے، یہ مودی کو آم کے تحفے بیچتے تھے. جب یہ چیزیں یہاں سے انڈیا جا رہی تھیں تو وہاں سے ہمارے کشمیری بھائیوں کی شہید ہوئی ہوئی جوان بیٹے، ہماری بہنوں کی عظمتیں لٹتی تھیں وہاں پر. وہ باقاعدہ پیک کر کے بیچتے تھے ان کو. بدلے میں کیا بیچتے تھے آپ دیکھیں تو صحیح. ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے لیول پہ آ کے مجھ سے بات کریں. اگر مجھ سے آ کے بات کرنی ہے تو میرے لیول پہ آ کے بات کریں. خان صاحب نے جو ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا وہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں کہا، صرف امریکہ کے لیے نہیں کہا. انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ وہ وقت گزر گیا، وہ حکمران گزر گئے جن کے ذاتی مفادات ملکوں میں ہوتے تھے، جن کی اپنی فیکٹریاں وہاں ہوتی تھیں، اپنے بزنسز وہاں ہوتے تھے، اپنے ٹائکونز وہاں بناتے تھے. وہ مودہ پنچروں والا، وہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، وہ نواز شریف، حسن نواز، علی عمران، اسحاق ڈار، اس کے بچے، جتنے لوگ آپ باہر دیکھیں گے، ان ساروں نے دنیا کے آگے پرچیاں لے کے جو بیٹھتے تھے نا، وہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ میرے بیٹے کی وہاں انڈسٹری لگنی ہے، فلانا کک بیک آ جائے، فلانی جگہ سے کک بیک آ جائے. تو بات ہمیشہ ڈٹ کے وہ بندہ کرتا ہے جس کے مفادات نہ ہوں. ہمارے لیڈر کے لیے پہلا بھی پاکستان ہے، آخر بھی پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. اور جو لوگ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. تھوڑا خیال کریں، وہ اللہ کا ولی ہے. وہ دنیا کے ہر فورم پہ بیٹھ کے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور اللہ کا ورد وہ کر رہا ہوتا ہے، لا الہ کا ورد وہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے معبود. سجدہ کرنا ہے تو اس کو کرنا ہے، سر جھکانا ہے تو اس کے آگے جھکانا ہے. اس سے عقل لو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ.
اس کلام الہی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک رہی جمائمہ کی بات مریم نواز نے کی تھی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہودی کی وہ آوازیں لگاتے ہیں، یہ وہی جمائمہ ہے جو پاکستان میں آ کے عمران خان سے اس نے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب چینج کیا تھا، مسلمان ہوئی تھی، کلمہ پڑھا تھا۔ اور مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اس بات پہ ایمان رکھے کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا زندگی میں، ایک دفعہ، وہ جنت میں لازمی جائے گا۔ تو مریم بی بی کیا جواب دیں گی آپ نے پہلے، آپ کے والد صاحب نے پہلے بے نظیر بھٹوں کے ساتھ جو کیا 1988-89 میں، اس کی تصویروں کے ایڈٹ کر کے جو ہیلی کاپٹر سے، یہ کب تک آپ یہ سیاست کریں گی؟ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یو کے میں ایک ہوٹل ریسٹورنٹ میں عابد شیر علی نے کس قسم کی زبان استعمال کی ہے۔ بیسیکلی یہ لوگ اسی نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں سارے۔ عطا تارڑ نے کل SSP کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، آج مریم اورنگزیب اس پہ بیان دیتی ہیں کہ یہ عمران خان نے اس کو اریسٹ کروایا۔ وہ بی بی سٹنگ SSP کے آپ گلے پہ گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہیں، وردی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی کسی کانسٹیبل کے پہ ڈالے تو پہلے تو اس کو سڑک پہ مارتا ہے وہ، اس کے بعد وہ جیل میں جا کے مارتا ہے، تو آپ کو تو ایک دن میں بیل مل جاتی ہے۔ آپ کمال کر رہی ہیں، وہاں کھڑے ہو کے وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سارے لوگ اسی ٹائپ کے ہیں، جیسے عابد شیر علی نے، وہاں ان کی فیملی ممبر ہے، آپ کو پتہ ہے مریم نواز کا فیملی ممبر ہے یہ۔ اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ قانون کے جو رکھوالے ہیں ان کے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں سخت الفاظ میں کنڈیمٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے قانون کے ادارے ہیں ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے والوں کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بیسیکلی یہ لوگ اسی لیول کے ہیں جس لیول کی زبان عابد شیر علی، طلال چودھری، دانیال عزیز یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو لہذا آپ ان سے بچیں، اپنے بچوں کو ان سے بچائیں۔ ان کا ماحول بہت خراب ہے، یہ بڑی ہی گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ میں کہیں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ تو بڑی دور کی بات۔ سیاست کرنی ہے پرفارمنس پہ کریں، سیاست کرنی ہے تو محنت کر کے الیکشن جیتیں۔ یہ باپ کی پرچی پہ آنا، ماں کی پرچی پہ آنا، باپ کی وراثت میں آنا، کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال سکے؟ راجہ ظفر الحق، کیا ان کی قسمت میں ساری عمر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہونا؟ اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی میں، رضا ربانی صاحب، مجھے بڑی شرم آتی ہے، کل کے بچے کے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ احسن اقبال وہ ارسطو جو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ کئی پروگرام میں کہتے ہیں جی تم جونیئر سیاستدان ہو، تم سینئر ہو، اور کل کی بچی کے پیچھے تم کھڑے ہو۔ تم اگر سیاستدان ہو تو آؤ آگے بڑھو۔ کچھ غیرت مند سیاستدان بھی ہیں ان میں جنہوں نے پارٹی سے سائڈ لائن کر لی۔ چودھری نثار ہے، اس نے کہا میں نہیں کروں گا کام مریم نواز کے نیچے، اس نے سائڈ لائن کر لی۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، سائڈ پہ ہو گیا نا، پیچھے تو نہیں کھڑا۔ تو یہ موروثی سیاست سے نکلیں باہر اور پراپر سیاست کریں۔ آپ کو پتہ ہے پنڈی میں ایک رکشہ ڈرائیور جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا، وہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا ممبر بن گیا کل۔ جاوید بٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جاوید بٹ ایک رکشہ ڈرائیور، اس کو ٹکٹ دیا خان نے، اور آج وہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا ممبر بن گئے۔ جو نئے لوگ جن کے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے نہیں تھے، ان کو ہم نے اسمبلی کے ٹکٹ دیے اور اسمبلیوں میں پہنچ گئے۔ تو آپ کے بچوں کا یہ حق نہیں ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا، آپ کے بچوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی اسی اسمبلی میں آئے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایک پلیٹ چاول کے پیچھے اپنا ووٹ بھیج دیتے ہیں، اپنا مستقبل پلیٹ میں رکھ کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اب لوگ آپ راہ راست پہ آ جائیں، ایک پلیٹ سے نکلیں، کوئی بڑی سوچ رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے لوگوں کو پڑھائیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، تاکہ وہ آگے چل کر انہی میں سے لیڈرشپ نکلے باہر۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پچھلے 50 60 70 سالوں میں تعلیم نہیں دی گئی۔ ہمارے ملک میں جو تعلیم کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے، جو پرسنٹیجز ہیں وہ 19-20 پہ، ابھی بھی 19-20 پہ ویری کر رہی ہے۔ 80% لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں۔ تو جب معاشرے میں تعلیم نہیں ہوتی نا، پھر اس قسم کی بریانیوں پہ لوگ بک جاتے ہیں، پھر اس قسم کے چاولوں پہ لوگ بک جاتے ہیں۔ تو میرا ان کے لیے پیغام ہے، ایک سیریس نوٹ پہ پیغام دے رہا ہوں، میں مطلب کوئی تنزیہ بات نہیں کر رہا، میں سیریس نوٹ پہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل اس پلیٹ میں رکھ کر مت کھائیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے فیملی کے مستقبل کو اپنے بازوؤں سے روشن کریں، اپنے ووٹ سے روشن کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی نے آپ کی گلی پکی کرائی ہے تو ووٹ آپ اس کو دیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو صحت کی سہولیات دیں، جس نے تعلیم کی سہولیات دیں، جس نے آپ کو روزگار دیا، جس نے آپ کو شعور دیا، آپ اس کو ووٹ دیں، تاکہ آپ کی نسل آگے بڑھ سکے اور یہ بریانی کی دیگیں بانٹ سکے بجائے کھانے کے۔
بڑے اچھے پیغام کے ساتھ جی کہ اپنے ویژن کو جو ہے وہ کلیئر کریں اور اپنی سوچ کو بڑا کریں اور اچھی سوچ کے ساتھ اپنی اگلی نسلوں کے حوالے سے سوچیں. بریانی کی ایک پلیٹ کھانے کے بجائے بریانی کی دیگیں بانٹنے کے قابل بنیے. اور اسی اچھے سے پیغام کے ساتھ اپنی میزبان سلمہ عزیز کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.